बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। और आज डिस्कशन का हमारा मौजूद है वो जो अभी रिसेंटली चेंजेस आई है रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी सेक्टर का जो टैक्स है पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर उसके अंदर कुछ रेट्स के अंदर हल्की फुल्की तब्दीली हुई है। उसके अलावा कुछ टैक्स रिजीम तब्दील हुआ है और कुछ रेशनलाइजेशन भी अच्छी हुई है। और उसके अलावा कुछ अमेंडमेंट्स जो हैं वो विड्रॉ हुई हैं, कुछ एक्सटेंड हुई हैं। तो वो आज डिटेल में आज हम डिस्कस करते हैं वन बाई वन उसको। सबसे पहले हम बात करेंगे आज जो टैक्स रिजीम है बेसिकली वो चेंज हुई प्रॉपर्टी की। जैसा कि आपको पता है कि पहले एक सेपरेट ब्लॉक इनकम थी और उसके रेट भी अलग थे और उसकी ट्रीटमेंट और वो सारी टैक्सेशन जो है वो सेपरेट ब्लॉक के तौर पे होती थी। फिर पिछले साल उन्होंने 4 मिलियन की एक लिमिट लगाई कि 4 मिलियन से ज़्यादा अगर किसी की इनकम थी तो वो ऑप्ट कर सकता था कि वो फाइनल पे टैक्स देना चाहता है या नॉर्मल पे देना चाहता है, यानी ग्रॉस पे या नेट बेसिस पे। इस दफ़ा उन्होंने जो सबसे बड़ी तब्दीली ये की है कि प्रॉपर्टी इनकम को जो है वो टोटली वो लेके आ गए हैं नॉर्मल इनकम के अंदर, जैसे कि आपकी बिजनेस इनकम है। लेकिन उसका होगा क्या कि उसका जो प्रॉपर्टी इनकम की जो टैब उसके अंदर आप देखेंगे कि आप उसमें से खर्चे जो है वही लेस कर सकते हैं जो सेक्शन 15A के अंदर जो है वो मौजूद है। और उनकी वहाँ पे लिमिट्स और थ्रेशोल्ड्स भी मौजूद हैं और वो आप उसमें से लेस कर सकते हैं। जो नेट इनकम होगी वो आपकी क्लब हो जाएगी आपकी बिजनेस या बिजनेस इनकम के साथ या अदर इनकम के साथ। और उसका जो रेट होगा इंडिविजुअल एओपी का या कंपनी के लिए वो वही होगा जो नॉर्मल उनके बिजनेस के जो रेट्स हैं। इसके अलावा उनके प्रॉपर्टी के, जैसे आपको पता था कि उनके प्रॉपर्टी के जो रेट होते थे ग्रॉस बेसिस पे वो भी डिफरेंट थे। वो ऑलमोस्ट वही होते थे जो सेक्शन 155 जो विदहोल्डिंग के टाइम पे होते थे। इस दफ़ा उन्होंने किया ये है कि वो रेट भी जो है वो डिवीजन जो 6A था पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल का, उसको भी उन्होंने ओमिट कर दिया है। अब प्रॉपर्टी के जो रेट होंगे, जो प्रॉपर्टी इनकम पे जो रेट होगा वो वही होगा जो नॉर्मल बिजनेस इनकम या बिजनेस इंडिविजुअल या एओपी के रेट्स के मुताबिक होते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो थोड़ी सी चेंज आई है, वो है विदहोल्डिंग जो प्रॉपर्टी की थी। यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि एक तो ये नॉर्मल इनकम की तरह ट्रीट की जाएगी। इसके जो रेट होंगे वो वही होंगे जो बिजनेस इनकम इंडिविजुअल के होते हैं या एओपी के होते हैं, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर है। नेक्स्ट हम जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो है विदहोल्डिंग टैक्स। विदहोल्डिंग टैक्स जो सेक्शन 115 के अंदर होता है, जब भी कोई बंदा रेंट पे प्रॉपर्टी लेता है तो वो अपने ओनर, जो प्रॉपर्टी का ओनर होता है, उसको रेंट पे करते हुए जो विदहोल्डिंग करता है वो सेक्शन 155 के तहत आती है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले टैक्स ईयर के अंदर जो 2 लाख तक की जो प्रॉपर्टी थी उसके ऊपर अगर एनुअल रेंट जो है वो 2 लाख रुपए तक बन रहा था तो वो एग्जेम्प्ट था। इस दफ़ा उस स्लैब को थोड़ा सा बढ़ाया गया है और अब ये 3 लाख कर दी गई है। तो 3 लाख से, यानी कि अगर नीचे नीचे किसी बंदे की प्रॉपर्टी है और आप उसको रेंट पे कर रहे हैं, उसके ऊपर विदहोल्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है। उससे 3 लाख से अगर ज़्यादा पेमेंट है एनुअल, तो फिर आप जो है उसका मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे उसका टैक्स विदहोल्ड करेंगे। इस वक्त जो स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं 155 सेक्शन के रेट्स हैं। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी जो है उसका रेंट पे कर रहे हैं तो आप इन रेट्स को मद्देनजर रखेंगे। इसके अलावा मैंने टैक्स ईयर 2022 के जो रेट हैं आप देख रहे हैं कि तीसरे कॉलम के अंदर उनको भी हाईलाइट कर दिया है, तो ये वाले रेट्स एप्लीकेबल हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो रेट हैं वो थोड़ी सी तब्दील आई है कैपिटल गेन के अंदर। कैपिटल गेन, जैसा कि आपको पता है कि जब आप एक प्रॉपर्टी लेते हैं और उस प्रॉपर्टी को आप डिस्पोज ऑफ करते हैं, डिस्पोज ऑफ करते हुए आप ये देख रहे हैं कि डिस्पोज ऑफ करते हुए जितना मुनाफा आपको, जितना गेन आप उस प्रॉपर्टी के ऊपर होता है, उस प्रॉपर्टी का गेन जो है वो आप सेक्शन 37 जो है उसके अंदर उसको टैक्स करते हैं। तो उसका जो शेड्यूल इस वक्त आपके सामने है, इसमें आप देख रहे हैं कि इसका भी जो रेट है, जो कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन का बेसिकली आप देख रहे हैं कि 5 मिलियन तक पहले 2.5 था, अभी उसको बढ़ा के 3.5 कर दी है। और इसी तरह नीचे आप टेबल देख रहे हैं और ये भी टैक्स ईयर 2020 का जो आपको नज़र आ रहा है कॉलम, मैंने उसको यहाँ पे उसको रेड हाईलाइट कर दिया है। तो इस वक्त जो कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स होगा वो इन रेट्स के मुताबिक होगा। बाकी कैपिटल गेन को वर्कआउट करने का वही फार्मूला है जो लास्ट ईयर था कि अगर आप विद इन 1 ईयर बेच रहे हैं, 2 ईयर बेच रहे हैं, 4 ईयर से ज़्यादा की प्रॉपर्टी जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाती है। और इसी तरह आगे हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं
وہ ہے کیپٹل گین. اگر آپ کو کوئی پراپرٹی جو ہے وہ گفٹ ملتی ہے تو پہلے جو گفٹ تھا وہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ پرچیز پرائس کے اوپر اس کو لے رہے تھے. فرض کریں مجھے میرا بھائی جو ہے یا والد صاحب جو ہیں پراپرٹی گفٹ کر رہے ہیں, ان کی ویلتھ کے اندر وہ سے 1 ملین کی تھی. جب میری ویلتھ میں بھی آتی تھی تو نارملی پریکٹس یہی تھی کہ ہم اس کو 1 ملین کے اوپر ہی لے لیتے تھے. لیکن ابھی لاء کے اندر جو ہے وہ چینج کیا گیا اسے اب انہوں نے کہا ہے کہ آپ اسے فیئر مارکیٹ ویلیو کے اوپر لیں گے. جو ویلیو اس وقت مارکیٹ کے اندر پریویل کر رہی ہے بیسیکلی آپ اس کے اوپر جو ہے اس کو اپنی ویب اسٹیٹمنٹ کے اندر جو ہے وہ چارج کریں گے. اور اس کے علاوہ ایک ایکسیپشن بھی یہاں پہ دی گئی ہے جس کو آپ کی اسکرین کے اوپر ہے. ایکسیپشن یہ ہے کہ اگر آپ وہ پراپرٹی لیتے ہیں اسے 2 سال کے اندر اندر بیچ دیتے ہیں تو پھر آپ اس پراپرٹی کا جو ریٹ ہے وہ پرچیز پرائس کے اوپر بھی اس کو رکھ سکتے ہیں. اور اس میں کمشنر جو ہے وہ دیکھے گا کہ کیا آپ نے یہ کام جو ہے وہ ٹیکس چوری کے لیے تو نہیں کیا. اگر ایسی بات نہیں ہے تو آپ کا وہ جو ریٹ ہے وہ یعنی کہ وہ پرچیز پرائس ہی جو ہے وہ بیسیکلی ایکسیپٹیبل ہوگی. اور نیکسٹ ہمارے پاس جو چیز ہے وہ تھی ایک انکم فرام ادر سورسز کے حوالے سے. سیکشن 39 میں ایک ٹریٹمنٹ چلتی آ رہی تھی, وہ یہ تھی کہ اگر آپ پراپرٹی وہاں پہ جو ریلیٹیوز تھے وہ ڈیفائن تھے کہ اگر آپ ان سے گفٹ لے رہے ہیں یا بغیر کسی کنسیڈریشن کے آپ نے پراپرٹی لی ہے اس میں فادر مدر سسٹر اور اس کے علاوہ اسپاؤسز اور فادر انہوں نے وہ رشتے ڈیفائن کیے تھے کہ اگر آپ ان سے لیں گے تو آپ کی پراپرٹی جو ہے وہ اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہوگا. ادروائز وہ کہ وہ گفٹ کنسیڈر ہوگی. ادروائز کسی سے لیں گے تو وہ اس کو وہ جتنی بھی اس گفٹ کی ویلیو ہوگی اس کو وہ ایز اے ادر انکم کے طور پہ ٹریٹ کریں گے. اب انہوں نے کیا یہ ہے کہ سیکشن 5 کے تحت 85 سیکشن کا سب سیکشن 5 کے تحت وہاں پہ ریلیٹیو کی بڑی براڈر ڈیفینیشن تھی, اس کو لے کے آئے. اس میں وہی انسیسٹر ڈسینڈنٹ وہ اسپاؤس ہے اڈاپٹیڈ چائلڈ ہے اس میں اباؤ اجداد سے یا آپ کی اولاد سے کوئی بندہ بھی آپ کو گفٹ کرتا ہے اس میں چونکہ ریلیٹیوز کا جو انہوں نے ایمبٹ ہے وہ بہت وسیع کر دیا ہے. تو اس وجہ سے جو ٹیکسیشن ہے آپ کسی بھی رشتہ دار سے جو آپ کا ریلیٹیو ہے اس سے اگر آپ لے رہے ہیں پراپرٹی تو اس کے اوپر کسی قسم کا جو ہے وہ ٹیکس نہیں ہوگا. یعنی کہ اس کو ادر انکم میں جو ہے وہ ایڈ نہیں کیا جائے گا, اسے گفٹ ہی تصور کیا جائے گا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی چینج کی گئی ہے ٹیکس میں جو کہ کافی حد تک پازیٹیو ہے. اور اس کے بعد چونکہ پراپرٹی کی جو انکم ہے وہ نارمل انکم کے طور پہ کنسیڈر ہو رہی ہے. اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کو پراپرٹی انکم کمپلیٹ کرتے ہوئے لاس ہوتا ہے کسی قسم کا خرچے وغیرہ لیس کرنے کے بعد آپ کو نیٹ لاس ہے پراپرٹی میں سے تو اس لاس کو آپ سیٹ آف کر سکتے ہیں باقی کسی اسی سال کی بزنس انکم کے اگینسٹ. سیلری کے علاوہ اگر آپ کی کسی ہیڈ میں بھی انکم موجود ہے تو اس کے اگینسٹ سیلری کا جو لاس ہے سوری جو پراپرٹی کا لاس ہے اس کو سیٹ آف کیا جا سکتا ہے. اگلی چینج کی میں بات کروں تو یہ چینج تھوڑی سی مطلب ہے اس میں لاجیکل ایشوز ہیں اور اس میں تھوڑے سے لیگل ایشوز ہیں بٹ ظاہر یہ انکارپوریٹ ہو چکی ہے. وہ یہ ہے ٹرن اوور کے حوالے سے. اگر آپ کا ٹرن اوور جو ہے آپ ایک بزنس انڈیویجول ہیں یا کمپنی ہے یا اے او پی ہے اور آپ کو رینٹل انکم بھی آتی ہے اور آپ کی پراپرٹی بھی ہے جس سال میں آپ اپنی اون پراپرٹی سیل کریں گے اس سے جو ریسیپٹ ہوگی وہ بھی بیسیکلی آپ کے ٹرن اوور کا پارٹ بن جائے گی. یعنی کہ جو پراپرٹی سے آپ کو پیسے آ رہے ہیں جو ریسیپٹ آ رہی ہے اس ریسیپٹ کو بھی آپ کے ٹرن اوور کے اندر شامل کر لیا جائے گا. وہ ٹرن اوور آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ریلیونٹ ہو جاتا ہے منیمم ٹیکس کو لے کے. جب آپ 113 کا ٹیکس کمپیوٹ کرتے ہیں تو اس میں وہ جو ہم 113 کے ریٹ اپلائی کرتے ہیں وہ ہم زیادہ تر جو آپ کا ٹرن اوور ہوتا ہے اس پہ اپلائی کرتے ہیں. تو اس لیے اس کو بھی ٹرن اوور کی ڈیفینیشن کے اندر جو ہے وہ انکلوڈ کر دیا گیا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس جو چیز تھی وہ 236 سی اور کے جو ود ہولڈنگ ٹیکس چارج ہوتا ہے پراپرٹی پہ پرچیز کے ٹائم پہ اور سیل کے ٹائم پہ اس حوالے سے انہوں نے اس وقت جو پرسنل رسپانسبل تھے ود ہولڈنگ کے ان کے ایمبٹ کو بھی بڑھایا گیا ہے. ان کا ایمبٹ یہ تھا کہ سب سے اب انہوں نے اس اندر پبلک اور پرائیویٹ ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ جو کہ پروجیکٹ رجسٹرڈ ہیں اور ایک جوائنٹ وینچر لا یا پرائیویٹ یا کمرشل کنسرنز ہیں اور اس کے علاوہ لوکل اتھارٹیز ہیں جتنی بھی اتھارٹیز رسپانسبل ہوتی ہیں زمین کے لین دین میں جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جتنے بھی لوگ اس وقت اس پراپرٹی کا لین دین کر رہے ہیں
ان تمام کو رسپانسبل ٹھہرایا ہے کہ وہ سیل اور پرچیز کے ٹائم پہ جتنا بھی ٹیکس ہوگا 1% نارملی ہوتا ہے، اور اگر ادروائز پھر وہ ڈبل ہو جاتا ہے اگر بندہ انرجسٹرڈ ہے تو اس صورت میں یہ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ پہ نہیں ہے. تو اس کا جو اس وقت آپ کی اسکرین کے اوپر لوگ ہیں، یہ جو لوگ ہیں اب رسپانسبل ہوں گے جب بھی کوئی ٹرانزیکشن کریں گے پراپرٹی کی، تو اس کے اوپر پراپرلی ٹیکس کو جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہوگا یا ایڈوانس ٹیکس اس کو ود ہولڈ کریں گے. نیکسٹ جو چیز ہے وہ ہے کہ نارملی جیسا آپ کو پتا ہے کہ 236 کے اندر جو آپ ٹیکس ود ہولڈ کرتے ہیں، یہ ٹیکس جو ہے وہ نارملی ایڈجسٹیبل ہوتا ہے. لیکن انہوں نے اس دفعہ ایک ایکسکلوژن جو ہے ایکسیپشن کریٹ کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایک نان ریزیڈنٹ آدمی ہے اور نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہے، اس کے پاس نائک آپ اور اس کے علاوہ کمپیوٹرائز CNIC وہ رکھتا ہے، ایسا بندہ اگر اس نے کوئی فارن کرنسی اکاؤنٹ پاکستانی کسی بینک میں کھلوایا ہے، یا اس کے علاوہ روپی ویلیو اکاؤنٹ جیسے NRVA وہ کسی ایتھرائز بینک کے ساتھ وہ مینٹین کرتا ہے پاکستان کے اندر، اور اس بینک کے تھرو وہ پراپرٹی پرچیز یا سیل کر رہا ہے، اس صورت میں جو 236 C اور K کا ٹیکس ہوگا وہ فائنل ہوگا، اور وہ مزید کسی کیپٹل گین کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس اس ٹرانزیکشن کے دوران اگر کوئی کیپٹل گین ارائیز ہوتا ہے تو اس کے اوپر وہ ٹیکس جو ہے وہ جو اس کا کٹ جائے گا 236 C اور K کا وہی فائنل ہوگا، اسے مزید کیپٹل گین کے اوپر ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ہے سیکشن 37(1)۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی چینج ہے نان ریزیڈنٹ پرسن کے لیے، ایک کافی بینیفٹ جو ہے وہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ ریشنلائزیشن کی ہے انہوں نے تھوڑی سی ایڈوانس ٹیکس کی. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پراپرٹی کے اندر 236 کے اندر 1 کے اندر اگر آپ پراپرٹی یکمشت ٹرانسفر ہوتی تھی تو اس وقت ٹیکس جو ہے وہ ودہولڈ کیا جاتا تھا، اور اگر کوئی بندہ جو ہے انسٹالمنٹ میں پرچیز کرتا تھا تو 236 سب سیکشن 3 کے تحت ہر انسٹالمنٹ کے اوپر جو ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں یا پروجیکٹس جو ہیں یا ریئلٹرز جو ہیں وہ اس سے ٹیکس کاٹ رہے تھے. اب وہ کیا رہا تھا کہ یہ ڈپلیکیشن ہوتی تھی. بعض فرض کریں ایک بندے نے انسٹالمنٹ پہ ایک پلاٹ لیا ہے تو ہر انسٹالمنٹ سے بھی اس کا ایڈوانس ٹیکس کاٹ رہے ہوتے تھے، اور جب وہ پراپرٹی اس کے نام پہ اس کا ٹائٹل ٹرانسفر ہوتا تھا تو اس کے اوپر پھر اسی ویلیو کے اوپر 236 کے سب سیکشن 1 میں ٹیکس کاٹ لیا جاتا تھا. تو ابھی اس بجٹ کے تحت جو ہے ایک ریشنلائزیشن کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر ایک بندہ اپنی انسٹالمنٹ کے اوپر وہ ٹیکس دے دیتا ہے تو جب اینڈ پہ وہ پراپرٹی اس کے نام پہ ٹرانسفر کی جائے گی تو اس سے وہ ٹیکس جو ہے وہ چارج نہیں کیا جائے گا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی ریشنلائزیشن ہے اور ایک انوملی تھی اس لا کے اندر جس کو ابھی یہاں پہ ریزالو کر دیا گیا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس جیسے آپ کو پتا ہے کہ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ کے اندر اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے تھے تو اس کے جتنے بھی گینز ہوتے تھے تو پروفٹ اور گین ہوتے تھے جو کہ ریٹ کے تحت ہوتے تھے وہ ایگزمپٹ ہوتے تھے، تو اس کو مزید انہوں نے جو ہے وہ ایگزمپشن کو مزید ایکسٹینڈ کیا ہے 30 جون 2023 تک. اس کو ہر سال یہ نارملی ہر سال ہی اس کے اندر جو ہے وہ ایکسٹینشن ہوتی ہے، تو اس میں مزید انہوں نے 1 سال کی ایکسٹینشن جو ہے وہ دے دی ہے. نیکسٹ آپ کو پتا ہوگا کہ لاسٹ ایک انہوں نے کلاس ایڈ کی تھی پارٹ 1 آف دا سیکنڈ شیڈیول کے اندر 114AA. اس کے تحت کیا تھا کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ فرسٹ ٹائم ایک اپنا ریزیڈینشیل گھر بیچتا ہے اور اس کے بجلی کے بل اس کے نام پہ ہیں تو جتنا بھی گین ہوگا اس کو اس کے اوپر جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ وہ ٹیکس جو ہے وہ اس کے گین جو ہے وہ ٹیکس نہیں ہوں گے، تو ایگزامپٹ تھے یعنی کہ ایک طرح سے گین. تو بیسیکلی یہ جو ایگزامشن اس وقت آپ کی اسکرین کے اوپر ہے، یہ سہولت یا یہ ایگزامشن جو ہے وہ اس فائنانس ایکٹ کے تحت اس کو وڈرا کر لیا گیا ہے. اب کوئی بھی بندہ کسی طرح کی پراپرٹی بیچے گا تو اس کے اوپر اس کا جو گین ہے وہ ہوگا. اور نیکسٹ اور لاسٹ ہمارے پاس یہ جو بہت بڑی چینج ہے وہ 10th شیڈیول میں سے نکال دیا ہے انہوں نے 155 سیکشن کو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے یہ تھا کہ ایک جو ٹیننٹ ہے آپ کا یا جو پراپرٹی کا مالک ہے جس سے آپ نے پراپرٹی رینٹ پہ لی ہے وہ ویدر سیلز ایز ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ پہ موجود ہے یا نہیں ہے، وہ ریٹ جو ہے وہ وہی لگتے تھے جو سیکشن 155 کے تھے، یعنی کہ وہ ڈبل نہیں ہوتے تھے. اب انہوں نے یہ چینجز کر دیے ہیں کہ جب آپ کسی کا رینٹ ود ہولڈ کریں گے تو آپ سب سے پہلے یہ چیک کریں گے کہ آپ کا ٹیننٹ یا پراپرٹی کا جو اونر ہے یا مالک ہے وہ کیا ایکٹیو ٹیکس لسٹ پہ ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو جتنا ٹیکس آپ کا بنائیں گے آپ اس کو ڈبل کریں گے اور وہ ڈبل کے تحت اس سے ود ہولڈ کریں گے. تو یہ بیسیکلی ایک ہم نے
بڑا تیزی سے ایک گو تھرو کیا ان تمام چینجز کو، ان تمام جو ابھی لا کے اندر چینجز آئی ہیں. امید کرتا ہوں آپ کے جتنے بھی کویشچنز ہیں وہ پراپرٹی کو لے کے وہ کافی حد تک جو ہے وہ سالو ہو چکے ہوں گے. مزید اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ہمیں کمنٹ باکس میں لکھیے. ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے، شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو. اور اگر ہمارا چینل، ہماری کاوش اور ہماری یہ ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں اور آپ اسی طرح کی ویڈیوز مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے. آپ کا اور آپ